2.5 लाख आबादी में अस्पताल नहीं है। ये एक आम इंसान की दर्द रखते हैं। मैं इसलिए एक आदमी को चुना जो, और उसके अलावा एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। सबसे बड़ा बजट है इस वक्त पंजाब का, जो पंजाब में पैसा खर्च हुआ पिछले 10 साल में, वो तकरीबन 8,000 अरब था। जो डेवलपमेंट फंड है पंजाब का, वो तीनों सूबों से ज्यादा है। जो सिर्फ लाहौर पे डेवलपमेंट फंड का पैसा सालाना खर्च होता है, वो सारे पख्तूनख्वा से 3 गुना ज्यादा है। तो मैं इस तरह का आदमी चाहता था जो मैं आंखें बंद करके समझूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। ये मेरी सबसे बड़ी चीज है, और एक आम इंसान की दर्द रखने वाला, और फिर आजिज़ी है। सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते। वो तो छोड़े, अगले पिछले जो थे वो 4-4 साल अपने एमपीए को नहीं मिलते थे, वो अपने वजीरों को साल नहीं मिलते थे। उस्मान बुज़दार सारे एमपीज को मिलता है। एक मुझे खातून का टेलीफोन आया, कहती मैं जानती भी नहीं थी, मैंने उनको टेलीफोन किया। एक केस था, बेचारी एक खातून जिसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हो रहा था, कहती आधे घंटे के अंदर पुलिस गई वहां। तो ये इस तरह का मैं चीफ मिनिस्टर चाहता था, और मेरी नज़र में ये है तब्दीली। तो मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस इसलिए करना चाहता था कि ये जो मैं बार बार चीज़ें सुनता हूँ, जी पता नहीं वो चीफ मिनिस्टर फेल हो गया। आज तक दुनिया की तारीख में एक गवर्नमेंट जब पावर में आती है, किसी के ऊपर भी कोई पहले 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने फैसला नहीं करता। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। अच्छा जी, मैं अब आगे चलता हूँ। मैं ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ पहली दफ़ा। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी जब से मेरी पार्टी पावर में आई है और मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। मैं ये समझता था ये ज़रूरी है कि अपनी कौम को मैं ये बताऊँ कि ये हुआ क्या है हमारी कौम के साथ। ये जो पिछले दौर में तजर्बाकार पॉलिटिक्स हुई है, तजर्बाकार पॉलिटिशियन थे, इन्होंने आज किधर छोड़ा पाकिस्तान को। क्योंकि अभी तक ये याद रखें कि अभी हमारा ये जो सप्लीमेंट्री बजट, ये जो कह रहे मनी बिल हम लेके आए हैं, ये अभी आया है हमारा। अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। पॉलिसीज अब से हमारी शुरू होंगी। हमारी पॉलिसीज का आप पहली दफा देखेंगे इम्पैक्ट जो हम पब्लिक के सामने रखेंगे, वो 100 दिन के बाद है। 100 दिन एक जज किया जाता है एक पार्टी को, एक नई पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी पार्टी को इस स्टेज पे जज इसलिए नहीं करता कि अभी तो हम पॉलिसीज हमारी बन रही हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। इनके असरात आते आते जल्दी से जल्दी आपको 100 दिन में नजर आएंगे, और इंशाल्लाह ये बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। क्योंकि हम एक जो अब ये समझे ना, गाड़ी जा रही है, इसका रास्ता बदल रहे हैं, इसका रुख बदल रहे हैं, और वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जब हम अपना 100 दिन का जब हमारा पीरियड पूरा होगा तो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अभी तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सारे पिछले 5-10 साल से जो हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान किधर खड़ा है। मैं ये बार बार कह बैठा हूं कि पाकिस्तान की जो कर्जा था आज से 10 साल पहले, वो 6,000 अरब रुपया था। 6,000 अरब से गया 2013 में 15,000 अरब। 6,000 अरब पाकिस्तान की 60 साला तारीख का कर्जा जड़ा हुआ था, और सिर्फ 5 सालों में वो 6,000 से 15,000 अरब पे गया। और तब नून लीग कहती थी कि आसिफ जरदारी का बदतरीन दौर था पाकिस्तान की तारीख में। आप सब सुनते होंगे, क्योंकि आप इतने छोटे तो नहीं, आपको याद होगा वो कि जब ये कहते थे कि जी बदतरीन दौर है। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान का कर्जा गया 28,000 अरब पे। कभी भी इतना बड़ा जंप कर्जे का इस मुल्क की कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। 28,000 अरब पे आज पाकिस्तान का टोटल कर्जा खड़ा हुआ है।
ہمارا جو بیرون ملک قرضہ تھا وہ گیا 60 ارب ڈالر سے 95 ارب ڈالر پہ. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو 2013 میں وہ تھا 2 ارب ڈالر اور اب ہے 16 ارب ڈالر اس 2018 میں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, پنجاب سپیڈ تھی, ہم نے بڑی ترقی کی. آپ ایک سمجھ لیں گھر ہے, ملک ایک گھر ہے. آپ نے اگر گھر کی صحت جج کرنی ہے کہ گھر کی صحت کیا ہے تو سیدھا ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے کیا خرچے اور آپ کی آمدنی بیلنسڈ ہے. آپ کی صحت بڑی اچھی ہے اگر آپ کی آمدنی زیادہ اور خرچے کم ہیں. لیکن جب آپ کے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہے اور آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں اس کا مطلب آپ کے گھر کی حالات برے ہیں. تو جب ایک ملک کے اوپر 28,000 ارب کا قرضہ چڑھ جائے اس کا مطلب کہ حالات برے ہیں اور کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے. اس کے بعد آگے آ جائیں, بجلی 480 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ 2013 میں سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ کبھی اتنی نہیں ہوئی. پاور سیکٹر میں, بجلی میں انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپیہ دیا اور اس کے بعد آج قرضہ بجلی کے پاور سیکٹر کا قرضہ ہے تقریباً 1200 ارب روپیہ. 1200 ارب روپیہ آج ہمارا قرضہ چڑھا ہوا ہے پاور سیکٹر میں. گیس جس کا کبھی خسارہ ہوا ہی نہیں تھا, 2013 میں کوئی خسارہ نہیں تھا, آج 157 ارب روپے کا خسارہ چڑھا ہوا ہے گیس سیکٹر کے اوپر. پھر پاکستان سٹیل مل 10 سال پہلے 8 ارب روپیہ سرپلس پڑا ہوا تھا پاکستان سٹیل مل میں 2008 میں. وہ سٹیل مل خسارے میں گئی جو 2008 سے 2013 میں, اور وہ سٹیل مل بند ہو گئی نون لیگ کے اس پچھلے دور میں, اور آج اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے 187 ارب. اور ریلویز اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے 37 ارب. پی آئی اے کا قرضہ تھا 2013 میں 152 ارب, آج پی آئی اے کا قرضہ ہے 360 ارب. میں یہ آپ کو سارے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آج پاکستان کھڑا کدھر ہے. میں یہ اس لیے اپنی قوم کے سامنے آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جو بھی میں نے 1.5 مہینے میں اندر سے اب گورنمنٹ دیکھی ہے, اس ملک میں اتنی پوٹینشل ہے, اتنی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی تیزی سے ملک اٹھے گا. ہر طرح کی, بلوچستان جاؤ تو وہاں کیا چیز کی کمی نہیں ہے. 4 ایسے ان کے مین منرلز ہیں جن کی اس وقت اسیسڈ ویلیو ہے 460 ارب ڈالر. پنجاب کے اندر, پختونخوا کے اندر ہائیڈرو پوٹینشل, یعنی ہر چیز یہاں اویلیبل ہے. انویسٹر تیار ہیں پاکستان کے اندر آنے کے لیے, انویسٹ کرنے کے لیے. صرف اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرپشن آپ کم کر دیں, گورننس سسٹم کر دیں, وہ تیار بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. لیکن یہ جدھر آج ہمیں چھوڑا ہوا ہے, یہ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا. سمپل چیز یہ ہے, مشکل وقت سے گزرنا ہے. اب یہ جو بجلی کا خسارہ ہے 1200 ارب, اب اگر قیمتیں نہیں بڑھائیں گے یہ خسارہ اور بڑھ جائے گا. ویسے ہی لوگ آج قرضہ دینے کے لیے بینک قرضہ نہیں دے رہے آج بجلی کے سیکٹر کے اوپر, کیونکہ 1200 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. گیس کے سیکٹر میں جب 157 ارب روپے کا گیس کا سیکٹر پہ قرضہ ہے,
وہ اگر آپ قیمتیں نہ بڑھائیں وہ قرضہ اور اوپر چلا جائے گا. کیونکہ اب سے لے کے جب تک انشاءاللہ جب ہم چینجز ہمارے جب آنے شروع ہوں گے تو تب تک کیسے ہم ان کو چلائیں گے گیس اور بجلی کو. تو میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہنے آیا تھا کیونکہ میں نے اب جو دیکھا, جو میں نے شہباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا, جس طرح جناب لوگ اس طرح اس کو سامنے آئے ہوئے ہیں, گاڑی کے سامنے نعرے مار رہے ہیں, ان کے لوگ تقریریں کر رہے ہیں, تو میں اس لیے آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ دیکھیں 22 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ جو آج میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہے. ہمارا بچہ بچہ مقروض ہو گیا ہے, اس کے سب کے پیچھے کرپشن ہے. کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب یہ قرضے بڑھتے جا رہے تھے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے, ہم نے یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ قرضے لیے جا رہے ہیں, یہ سوچیں کہ قرضے واپس کیسے کرنے تھے. کیا کسی نے سوچا تھا کہ قرضے واپس کیسے کریں گے؟ آپ جب ایک قرضہ لیتے ہیں, میں فیکٹری کے لیے قرضہ لیتا ہوں, میں فیکٹری سے نفع کماتا ہوں, میں پھر قرضے واپس کر دیتا ہوں. آپ اورنج ٹرین کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ مزید اور خسارے میں جا رہی ہے. یہ جو 3 میٹروز بنائی ہیں, آپ کو پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہر سال اس کے اوپر کتنا خسارہ ادا کر رہی ہے؟ 8 ارب 800 کروڑ روپیہ. تو پہلے قرضے لے کے چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ مزید اور نقصان کر رہی ہیں, تو یہ قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ اور کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ قرضے کی قیمت ادا کون کرے گا؟ کون کرے گا قرضے کی قیمت ادا؟ جو لوگ قرضہ دے رہے ہیں ان کو قرضہ واپس مانگنا ہے, وہ کیسے ادا ہوگا؟ صرف پاکستان میں اس وقت 70,000 لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, جنہوں نے ٹیکس اپنی تنخواہ دکھائی ہے 2 لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ. صرف 70,000 لوگ ہیں 22 کروڑ لوگوں کے اندر. اب تو انہوں نے تو نہیں دینا ٹیکس, تو کون ٹیکس دے گا؟ عوام دے گی مہنگائی کے ذریعے. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو اسمبلی میں جب میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی وہ چیزیں مہنگی ہو گئی, تو چیزیں مہنگی ہونی ہے, یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیسے قرضہ واپس کرنا ہے؟ تو میں آج اس لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے, ہم مہنگائی نہ کریں, ہم قرضہ واپس بھی کریں اور مہنگائی نہ کریں. صرف ایک طریقہ ہے, ان کا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے آئے. صرف ایک طریقہ ہے کہ پیسہ, یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یہ واپس کریں. اس کے علاوہ اور تھوڑی دیر ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ ہم اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے, اس ملک میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ جو پیریڈ ہے جو بھی ہم کریں گے, مثلا ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم ٹیکس بیس بڑا کر رہے ہیں, ہم نے ابھی نوٹسز دے دیے ہیں لوگوں کو جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں ٹیکس نہیں دے رہا ہے, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. ہم نے ابھی, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 10,000 پراپرٹیز پکڑی ہیں جو باہر ہیں, ملک سے باہر, برطانیہ میں, دبئی میں, یو اے ای میں 10,000 پراپرٹیز. اب ان کی ہم تفتیش کر رہے ہیں, ان میں جائز بھی ہوں گی, لوگوں نے ٹیکس دے کے پیسے سے باہر پیسے لے کے گئے ہوئے ہیں, جائز چینلز کے ذریعے لے کے گئے ہیں. لیکن یہ ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کبھی تفتیش نہیں کی. کیوں نہیں انہوں نے پتا چلوایا کہ دبئی کے اندر پچھلے 4 سال میں 900 ارب روپے کی پاکستانیوں نے پراپرٹی لی ہے؟ کیا ان کا بنتا نہیں تھا کہ پتا چلواتے کہ یہ کیا پیسہ جائز باہر گیا ہے؟ 9 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. کیا کسی نے پتا نہیں چلانا تھا کہ یہاں ہم قرضے لیتے پھر رہے ہیں, ملک مقروض ہوا ہے, ان کے 5 سال میں 35 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے. تو کوشش یہی کر لیتے کہ شاید اگر یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور یہ بچ جائے پیسہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرضہ نہ لینا پڑتا. کسی نے کوشش نہیں کی, ہم کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے
895 प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मंगवा ली हैं। हमने 300 लोगों को अब नोटिस दे दिए हैं, जिनमें से मैं अभी भी आपको बता दूं कि एक दो बड़े हम जिनके वहाँ दुबई में फ्लैट्स हैं, नाम बता दो। नहीं वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक बड़ी शख्सियत के वो नौकर के नाम पे है। आपको पता है ना पाकिस्तान में कमाल चीजें हो रही हैं। फलूदे वाले के पास 2 अरब रुपया निकला है। तकरीबन 70 ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं। हाँ, तकरीबन 70 अकाउंट्स पकड़े गए हैं। कोई बेचारा छाबड़ी वाले के पास कोई करोड़ रुपया निकला है, और अभी लॉटरी नहीं जीता है, वैसे ही निकला है, उसे नहीं पता। कोई स्टूडेंट के नाम पे करोड़ रुपया निकला है। ये हमारी FIA अब ये सारी चीजें कर रही है। ये पहले भी हो सकता था, ये हमारे दौर में, तो ये इस पे भी इंशाल्लाह हम काफी पैसा इकट्ठा करेंगे। उसमें हम एक और काम कर रहे हैं। हमने एक यूनिट सेटअप किया है अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, और अब उस यूनिट का सिर्फ काम ये होगा, एसेट रिकवरी यूनिट है। उसमें हमने FIA से भी लोग रखे हुए हैं, उसके अंदर FBR के भी लोग हैं, स्टेट बैंक के भी लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा बाहर गया है उसको रिकवर करने का ये यूनिट है। उसके लिए हमने MOUs भी साइन कर लिए हैं, बरतानिया के साथ भी, स्विट्ज़रलैंड के साथ हम करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे भी, और उनसे अच्छी बातचीत हो रही है। दुबई से भी हम कोशिश करेंगे। हमारी सिर्फ कोशिश है उनसे इंफॉर्मेशन लेना। ये इंफॉर्मेशन स्विट्ज़रलैंड से बड़ी 2014 के बाद कोई भी ले सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की लेने की, तो वो भी हम ले रहे हैं। तो ये हम पैसा लेके आ रहे हैं। हमने अब एक्सपोर्ट्स के लिए ख़ास तौर पे अपनी इंडस्ट्री की मदद की है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। इन्वेस्टमेंट हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर रहे हैं, चोरी रोक रहे हैं। बिजली की एक और तरीका हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की चोरी रोकें, पावर जनरेशन प्लांट ठीक करें, ट्रांसमिशन लाइंस ठीक करें, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अभी सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ये जिस तरह की चोरी हुई है पाकिस्तान में ये रिकवर करें। तो मैं अभी बताऊंगा कि हम कैसे जा रहे हैं, लेकिन मैं अब फिर वापस आता हूं हमारे मंडेला साहब के ऊपर, कि जिस तरह की उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई, कि जनाब उनको बुला लिया तफ्तीश, और मुझे कह रहे हैं क्या मैं विक्टिमाइजेशन कर रहा हूं कि ये जनाब इमरान खान करवा रहा है विक्टिमाइजेशन। उनके लोग बोल रहे थे विक्टिमाइजेशन होती है जब आप इक्तदार में आके लोगों के ऊपर वो केसेस करते हैं जो बेबुनियाद होते हैं। ये विक्टिमाइजेशन हम कैसे करें? ये जो केसेस हैं ये 10-10 महीने पहले केस चल रहे हैं। ये जो केस है ये वो केस है जिस पे मुझे बड़ा इतराज हुआ कि चेयरमैन नैब ने एक स्टेटमेंट दी इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन से पहले अब कोई केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं करेंगे, उनको हम नैब पे नहीं बुलाएंगे। मैं हैरान हो गया देख के, ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बड़ा इख्तलाफ है अपने नैब के चेयरमैन से। ये ऐसे ही है कि जनाब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, मैच फिक्सिंग में कोई पकड़ा जाए और वो कहने जी अभी हम नहीं पकड़ेंगे, जब सीरीज खत्म होगी फिर पकड़ेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच, ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो कि ऑस्ट्रेलियन की तारीख का शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल रहा है, वो बॉल टेम्परिंग में पकड़ा गया। तो ये ऐसे है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कहने जी पहले सीरीज खत्म हो जाए फिर एक्शन लेंगे। कानून तो वो होता है जब कोई जुर्म होता है अब एक्शन लेते हैं। तो नैब चेयरमैन कह रहे हैं नहीं जी पहले इलेक्शन हो जाए फिर। और अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि देखें जी ये इलेक्शन को मुतासर करने के लिए किया है। ये 7-7, 8-8 महीने, साल पहले केसेस शुरू हुए थे। ये केसेस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। कहते हैं जी इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। मैं तो अब देख रहा हूं ना चीजें। FIA मेरे नीचे है, IB मेरे नीचे है। अब तो FBR के मैं ये जो चीजें देखी हैं, जो लोगों के
ہم نے چیزیں نکالی ہیں. میں ہمیشہ مجھے پتا تھا کہ کرپشن بہت بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں. مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. ابھی میں یہ جو جتنے بھی وہ میں دیکھ رہا تھا سارے لائنوں میں بیٹھ کے بڑی شکلیں بنا کے کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے شہباز شریف سے, میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا. ان میں سے مجھے کئی وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو مجھے پتہ ہے ان کے کتنی بڑی ابھی ان کا بھی نام آنے والا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا وہ اس لیے اونچی شہباز شریف کے لیے نہیں بول رہے تھے کہ ان کو کوئی شہباز شریف کس سے بہت پیار ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہے. وہ ڈرے ہوئے ہیں ان کی باری آنے والی ہے اور ان کی باری آئے گی. یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا جی, جمہوریت خطرے میں ہے, یہ جمہوریت بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ سارے یاد رکھ لیں کہ جو بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں, آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں. اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائیں. میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے, ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا. جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا, ہمارے بچے کو مقروض کیا ہے, یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی NRO نہیں ہوگا, جتنا مرضی شور مچانا مچاؤ. اس قوم کو آپ نے, ہمارے بچوں کو ان کا جو حق تھا, جو بیچارے آدھی آبادی ہمارے آدھے بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے, غذا نہیں ملتی پوری. یہاں بیماریاں دیکھیں پاکستان میں, ہیپاٹائٹس C کی ایپیڈیمک ہے. سب سے زیادہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں ہمارے. دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ. ہمارے ہسپتالوں میں 4 لوگ بستروں پہ ہیں. اور یہ لوگ جو اس ملک کو بے دردی سے انہوں نے چوری کی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں گے کہ جی مظاہرے کر کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, آپ اور کام کو کہتا ہوں, آپ قوم کو کہہ رہا ہوں بے فکر ہو جاؤ. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ ملک, اگر اس ملک کو ہم نے نکالنا ہے اس دلدل سے, تو جب تک ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے یہ ملک نہیں نکلتا. ملیشیا کے اندر کل ان کے ایکس پرائم منسٹر کی بیوی کو انہوں نے منی لانڈرنگ میں پکڑ لیا. انہوں نے تو نہیں کہا جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. ادھر ساؤتھ کوریا کے ایکس پریزیڈنٹ کو 15 سال کی کرپشن میں جیل دے دی ہے, وہاں تو جمہوریت خطرے میں نہیں ہوئی. چائنا کے اندر 4 سالوں میں 400 سے زیادہ وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, کئیوں کو پھانسیاں دی ہیں. وہاں تو ان کی گروتھ نہیں رکی, وہ تو سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہاں جس کو ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. ادھر وہ بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ جی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا. جمہوریت تکڑی تب ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر احتساب ہوتا ہے, جس جمہوریت میں حکمرانوں جواب دہ ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے وکٹمائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں, میں نے جب سے پیناما اٹھایا 6 میرے اوپر کیسز کیے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ. انہوں نے 33 میرے اوپر FIR کاٹی دہشت گردی کے اوپر. انہوں نے میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا. 1 سال میں نے جواب دیا سپریم کورٹ میں. میں تو کوئی اقتدار میں ہی نہیں کبھی رہا تھا. میں نے 40 سال پرانے ریکارڈز کے جواب دیے سپریم کورٹ میں, اپنا 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھائے. میں باہر سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, پاکستان کا فائدہ کروا رہا ہوں. میں نے 1 سال جواب دیا. میں نے تو نہیں لوگ اکٹھے کیے سپریم کورٹ کے باہر. میں نے تو نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسٹریٹ پاور ہے کسی کے پاس تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. یہ تو مشکل سے پیسے دے کے قیمے کے نان کھلا کے 50 لوگ جمع کرتے ہیں. ہم وہاں لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے. میں نے تو نہیں کچھ کیا. میں نے جا کے جواب دیا, پوری عدالت کو سیٹسفائی کیا. یہاں ان کو پکڑو, وہ بڑے بھائی کو پکڑو, وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. چوری آپ نے کی اور جواب وہ نیب والے دیں آپ کو. ادھر جا کے شہباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے, وہاں شور مچ رہا جی, وہ عورتیں شکلیں بنائی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون سا آسمان نیچے گرنے لگا. یہ بلیک میل, یہ اس ملک کا صاحب اقتدار بلیک میل کرتا ہے. آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں, یونین ہے ان کی کرپشن کی. ہم جی الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں,
اب تک وہ نون لیگ اور وہ جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور یہ شریف، یہ ہمیشہ میں کتنی دیر میری آپ سٹیٹمنٹس آپ میں کہیں پتا ہوگا، میں کہتا تھا کہ نورا کشتی ہے، اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی. اب یہ ثابت ہو گیا اکٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کو روکنا ہے، وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے. آپ جو مرضی کریں اکٹھے ہوں، قوم کے سامنے سب پتہ چل جائے گا کہ جب ایک ہی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے، کولیشن مل جاتی ہے کرپشن کی. صرف ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی دینی جماعت ہے، کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں سینٹرسٹ کہتا ہے. کرپشن ایشو آتی ہے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ جمہوریت بچانے کے لیے. یہ جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک میں یہ جو مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ قرضے واپس کرنے ہیں، قرضے تو واپس سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور قرضے کیسے واپس کریں گے؟ صرف ایک ہی طرح واپس کریں گے، ان سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے. اس کے لیے میں نیب چیئرمین کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں، کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے، وکیل چاہیے، انویسٹیگیٹر چاہیے، گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو. میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے. میں ہوتا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کم از کم 50 ابھی بڑے بڑے مرغوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا. میں ان کو پوری ہیلپ دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے پہ ہم ایک قانون نکالنے لگے ہیں، وسل بلور ایکٹ، اور ساتھ ساتھ وٹنس پروٹیکشن. ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک قانون نکالیں گے کہ جو بھی کسی کرپشن، جو حکومت کے خلاف کرپشن ہوئی ہو، جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا اور وہ ریکوری ملے گی، اس کو 20% ہم اس کا دیں گے. اور میں تو اب اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں. اب سوچیں 1 ارب روپے کا 20% کیا ہوگا؟ کتنا آسان ہے کمائی سب کے لیے. تو جو بھی نشاندہی کرے گا، ہم قانون بائی لا ہم اس کو 20% دلوائیں گے اس سے جو ریکوری ہو. تو آپ سب یہ زیادہ مشکل آپ کا پروفیشن ہے. آپ سب اگر کوشش کریں کہ آپ کوئی 2-3 ارب روپیہ آرام سے آپ کما سکتے ہیں جس طرح کی چوری ہے. اب سوچیں کہ اگر ایک فلودے والے کے بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ جا سکتا ہے تو کتنے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کیوں فلودے والے کے پاس آیا 2؟ یہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز لے لیتے ہیں. بڑے بڑے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کانٹریکٹ سے پیسہ نکالتے ہیں، وہ پیسہ رکھتے ہیں، یہ آئی ڈی کارڈ لے کے بینک اکاؤنٹ، ادھر پیسہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس پیسے کو نکال کے ڈالرز میں کنورٹ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. ملک کو پہلے تو نقصان ہوتا ہے جو پیسہ چوری ہوتا ہے قوم کا، پھر جب ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان ہوتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری طرح کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. ہم کرپشن کا پیسہ ریکور کریں گے. ہم نے باہر سے بھی شروع کر دیا، اور انشاءاللہ جو باہر کی پراپرٹیز، وہ بھی برطانیہ کا ہوم منسٹر آئے تھے، ان سے ہم نے بات کی. انہوں نے ایک تو پکڑ لیا ہے، ایک وہ پولیٹیشین کا فرنٹ مین تھا جس کے کروڑوں روپیہ پکڑا گیا ہے لنڈن میں. اس طرح کے انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور آپ کو قوم کو خوشخبریاں سنائیں گے. ہم نے یہ جو فالو کر رہے ہیں، یہ ایک جو ایف آئی اے نے جو چیزیں دکھائی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پیسہ ابھی تک ریکور کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں، یہ کیوں پہلے کسی کو کیوں فکر نہیں تھی؟ کیوں نہیں یہ سوچا انہوں نے کہ یہ فکٹیشس اکاؤنٹس کے اوپر اربوں روپے ہے؟ کیوں نہیں کوشش کی؟ کیوں نہیں کسی نے کوشش کی دبئی کی؟ میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انکروچمنٹ، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، اب تک 4647 کنال زمین ہم نے اسلام آباد میں پکڑی ہے. اس کی قیمت ہم لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً 200 سے 300 ارب روپیہ ہے. یہ ہم نے پکڑا ہے. یہ صرف اس کا اگر ہم ابھی اس کو بیچ سکیں تو ابھی ہمیں پیسہ مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا ٹائم لگے گا پروسیجر بیچنے کا، اس لیے ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ اتنا پیسہ. پنجاب میں اب تک ہم
2000 एकड़ ज़मीन पकड़ चुके हैं, जिसमें से एक पॉलिटिशियन 2400 कनाल ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ था। चलें छोड़े ना इनको, आहिस्ता आहिस्ता अब पता चला कि क्यों इतनी ज़ोरों शोरों से ये पता है कि चोरों को डिफेंड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ख़ुद सारे लगे हुए थे, सारों की ख़ुद स्टेक्स थे। तो इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी देंगे, अगले हफ्ते हम ये कानून पास कर देंगे, पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जो भी हमारे सामने चीज़ें, ये जो विटनेस प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं, जो भी हमारे सामने निशानदेही करेगा उनको हम पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि विसल ब्लोअर, जो भी विसल ब्लो करेगा उसको इंशाअल्लाह 20% जायज़ तरीके से उसके पास जाएगा, मुल्क का भी फ़ायदा करवा देगा और अपना भी हमेशा के लिए फ़ायदा करवा देगा। सर आपने करप्शन पे जो है वो अपना वादा, दूसरा जो था आपका एक लोकल बॉडीज पे भी इनिशिएटिव था जिसपे आप मुतअद्दिद इजलास कर चुके हैं, तो लोकल बॉडीज का सिस्टम कहाँ तक आपकी जो मुशावरत पहुंची सर? इंशाअल्लाह जी, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज मैंने पंजाब की कैबिनेट और पख्तूनख्वा की कैबिनेट दोनों से ये डिस्कस कर लिया। हमने तजवीज़ देंगे सिंध को और बलूचिस्तान को भी। ये वो बल्दियाती निज़ाम है जो कि हमने सारे पाकिस्तान का स्टडी किया कि हमारे बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं कामयाब होता था। ये उससे सबसे सीख के हमने एक निज़ाम लेके आ रहे हैं, और ये वो निज़ाम है जो कि गांव की सतह के ऊपर लोगों को एम्पावर करेगा। तो ये विलेज के इलेक्शंस होंगे और फिर तहसील के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, तहसील नाज़िम के, और जो विलेज के लोग इलेक्शन जीते होंगे गांव के, वो बन जाएगी पार्लियामेंट, और वो जो डायरेक्ट इलेक्शन से तहसील का नाज़िम जीत के आएगा उसको एम्पावर करेंगे वो तहसील की डेवलपमेंट, और डायरेक्टली पैसा नीचे जाएगा गांव की डेवलपमेंट के लिए। ये इंशाल्लाह ये वो निज़ाम होगा जो कि नीचे से लोगों को एम्पावर करेगा। जी अच्छा हाँ सर ये फरमाइए कि आपका कंपैरिजन जो है ना वो आजकल तैयब उर्दगान से किया जा रहा है। तो तैयब उर्दगान जब 2002 में इक़्तिदार में आए थे तो $26 बिलियन तुर्की पे कर्जा था, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप भी उन्हीं की तरह जो है वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। उन्होंने कर्जा ना लेने का ऐलान किया, लेकिन आपकी हुकूमत ने जब इक़्तिदार में आने से पहले ऐलान किया था कि कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन अब दोबारा IMF के पास जो है वो जाया जा रहा है। तो कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप ये ऐलान करेंगे कि कर्जा नहीं लिया जाएगा? देखिए, मैंने आपके सामने रख दिया है, आप कोई मुझे बता दे कि आज से शुरू करना ना, ये तो जो अब तक जो हुआ उससे हमारा गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं ना, वो तो सारा पिछले 10 और 5 साल में कर्जा चढ़ा है। अब मसला ये है कि हम इधर से निकले कैसे। हाँ, एक तरीका ये है कि बाहर की हम बात कर रहे हैं, बाहर के ममालिक से, कि हमें थोड़ी देर हमारे स्टेट बैंक में पैसा रखवा दें, थोड़ी देर जब तक हमारे रिजर्व्स होते हैं। हम IMF के पास जा रहे हैं, सुन लेना, हम हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस यही हैं कि बाहर से हम 2-3 ममालिक से बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए तैयार हैं, वो एक तरीका होगा कि हमारे रिजर्व्स ऊपर चले जाएंगे। ये हमें एक पीरियड से गुजरना पड़ेगा, जब तक कि जो रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई, FBR की, लोगों की इन्वेस्टमेंट आने, गवर्नेंस सिस्टम, इदारे ठीक करने, चोरी ख़त्म करनी, ये जब तक इसके लिए एक टाइम लैग है। ये आज तो नहीं होगा ना, अगर आज शुरू करेंगे 6 महीने 1 साल के बाद इसका सामने आएगा पब्लिक के। उस तक ये जो ब्रिजिंग लोन है, यानी ये इस पीरियड में हमें मदद चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। तो जब तक एक मिनट, ये जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को वो चीज़ें दी हैं, कभी हमें किसी से ना कर्जे लेने पड़ेंगे। स्टेज आएगी ना हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, ना हमें किसी से एड मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में सब कुछ है। हाँ साहब, ये एक उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से शुरू से परसेप्शन बनी हुई है कि इधर 2 से 3 माह ख़त्म हुए और इनकी छुट्टी हो गई, और एक किसी मसलहत के तहत इनको लगा दिया गया था, और इसी वजह से हमें अपीरेंटली ऐसा लगता है कि इनके चेहरे के ऊपर डिप्रेशन है और कन्फ्यूजन है। तो इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? गारंटी देते हैं कि ये 5 साल पूरे करेंगे अपने? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई
عثمان جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے, میں نے جو کامنٹس پڑھے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں کہ ایک شریف آدمی ایک پاسماندہ علاقے سے آتا ہے جس میں عاجزی ہے, جس کی شرافت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ایک عاجزی ہے, ایک انسان ایک ایسا انسان ہے جو دوسرے انسانوں کی قدر کرتا ہے, فکر کرتا ہے. اس کو کیونکہ ہمیں غلط عادت پڑی ہوئی ہے یا ہمیں بادشاہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, 50 گاڑیوں کے کانوائے میں چلنے کی, بڑے بڑے محلوں میں رہنے کی, قوم کے پیسے پہ صرف انٹرٹینمنٹ جو 5 سال کی تھی, جو پچھلے چیف منسٹر کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ 35 کروڑ روپیہ تھی. یعنی وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ شاہانہ عوام کے پیسے, یہ کنگال کر کے جو چلے گئے ہیں یہ عوام کے پیسے پہ رہ کیسے رہے تھے. 4 کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے جس پہ خرچہ ٹیکس کا دیتا تھا. ایک آدمی جو ابھی سے آتے ساتھی دن ان کا مہینے کا CM ہاؤس کا خرچہ ہوتا تھا 55 لاکھ سے 8 لاکھ پہ آ گیا. ہر مہینے کا 55 لاکھ خرچہ تھا وہ 8 لاکھ پہ آ گیا. یعنی یہ چیزیں آپ اپریشیٹ کریں. مجھے برا عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک طرف تبدیلی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف بادشاہ چاہ رہے ہیں. جی بتائیے گا جی, یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے اینٹی کرپشن کا اور ریکوری کا, یہ صرف کافی اچھا انیشیٹو ہے, نو ڈاؤٹ. یہ صرف کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ تک محدود ہے یا سیکرٹ کاز بھی؟ جو کرے, دیکھیں کرپشن صرف تب کام ہے. آج تک کرپشن کی ڈرائیوز کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ صرف مخالفین کے خلاف ہوتی ہے. وہ کامیاب تب ہوگی جب آپ کے ایسا آپ کا نیب ہو جو کسی میں فرق نہ کرے. اور یہ نیب تو پہلی دفعہ, یہ تو ساروں کو, ہمارے PTI والوں کو بھی بلایا ہوا ہے, مجھے انہوں نے وہ پختونخوا میں وہ ہیلی کاپٹر پہ بلایا ہوا ہے, ان کے بھی بلا رہے ہیں. ہم جواب دے دیتے ہیں جا کے, یہ شور مچا دیتے ہیں. تو اس لیے نیب تو آزاد ہے. بنیادی 2 سوال ہیں خان صاحب, بڑے بنیادی 2 سوال ہیں عام انسان کے لیے. ایک منٹ, جی السلام علیکم. جی خان صاحب, میرا کوشچن یہ, جیسے ابھی آپ نے کچھ حقائق بتائے ہیں کہ ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں, اتنا قرض ہے ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ. تو اس کے اوپر بجلی کی جیسے قیمت بڑھنے کی آپ نے بتایا بڑھانی مجبوری ہے, گیس کی بڑھانی مجبوری ہے. جب آپ اس چیز پہ کور کر لیں گے, جو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کیا یہ قیمتیں واپس آئیں گی؟ دیکھیں قیمتیں تب بڑھتی ہیں, قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ اب بجلی کا اگر آپ خسارہ کر رہے ہیں بجلی کا, تو یا آپ قیمتیں بڑھائیں گے یا آپ اس کو سبسیڈائز کریں گے. سبسیڈائز اب تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو, جب آپ کے پاس سرپلس ہو, جب آپ کی خرچے اور آمدنی کے اندر بجائے آپ کے خرچے زیادہ ہوں آپ کی آمدنی زیادہ ہو, تو آپ سبسیڈائز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا خسارہ تاریخی ہو, کبھی پاکستان میں اتنے بڑے خسارے نہیں تھے جو آ جائیں, چاہے آپ ٹریڈ گیپ پہ چلے جائیں اور چاہے آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں. تو جب اتنا بڑا خسارہ ہے تو سبسیڈائز کدھر سے کرنا ہے اس کو؟ تو ظاہر ہے وہ قیمتیں ہی بڑھیں گی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اصلاحات ہیں اس کا ساری اکانومی کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, اداروں کو چینج کر رہے ہیں, ریسٹرکچر کر رہے ہیں. لیکن اس کا آج اگر آپ کریں گے تو وہ 6 مہینے سال کے بعد اس کو افیکٹ ہوگا. آج تو نہیں ہونے لگا. تو آج انشاءاللہ اب ایک ہی طرح ہے کہ ہم یہ خسارہ کم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ مہنگائی سے بچا سکتے ہیں, وہ ہے ان سے پیسہ ریکور کریں. اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ جو سابقہ حکمران کرپشن کرتے رہے, عوام پر مہنگائی آتی رہی, آپ بھی عوام پر مہنگائی لانے کی بات کر رہے ہیں, IMF کے پاس جانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کو مہنگائی کے اس دوبارہ جال کے اندر جو ہے آپ الجھا رہے ہیں کہ گیس, بجلی, سب چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی نوید؟ وزیر اعظم عمران خان میڈیا نمائندوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے تو لوٹا ہوا پیسہ. ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ سارے بر صغیر میں آج ہیومن ڈیولپمنٹ جو کہتے ہیں کہ عوام کو اوپر لانا, یعنی عوام کے اوپر سرمایہ کاری کرنا, وہ سارے بر صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا پاکستان.
تعلیم میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے. آپ ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز ریشو نرسز دیکھ لیں, وہ ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. سارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس میں پاکستان پیچھے رہ چکا ہے. پاکستان پیچھے چلا گیا ہے, اور پیچھے چلا گیا ہے. میں آپ کو یہ وجہ بتا رہا ہوں. میں 22 سال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے, کرپشن ایک ملک کو ایک کینسر کی طرح, ایک دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. یہ جو سارے آپ کے یہ جو آج کل ملک ہیں, جو آپ غریب ملک جن کو کہتے ہیں, غریب ملکوں کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن, وسائل کی کمی نہیں ہوتی. کرپشن کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. یہ جو فلودے والے کے پاس 2 ارب ہے, اس طرح پیسہ باہر نکل جاتا ہے. اور دوسری چیز, پیسہ چوری کرنے کے لیے پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں. آپ اگر ادارے تباہ نہ کریں چوری نہیں ہو سکتی. تو جو دو نقصان کرواتے ہیں نا, پہلے تو چوری اور پھر چوری کرنے میں ادارے تباہ, اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے معاشرے کو, جو کہ انہوں نے پاکستان میں کیا. ایک ادارہ بتائیں پاکستان کا جو ٹھیک چل رہا ہے. ایک مجھے بتا دیں گورنمنٹ کارپوریشن جو نقصان نہیں کر رہی. یوٹیلیٹی سٹور جیسی بھی 14 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے. ایک ادارہ بتا دیں. یہ اس لیے کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن چیک کرتے ہیں کرپشن کو, انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے. اس لیے جب ہم کیا کریں گے, ان سب کو اب ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو 1.5 مہینہ گزرا, یہ صرف اور صرف ڈپارٹمنٹس کو, میں باری ڈپارٹمنٹس کو مل رہے ہیں, ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ادارے ٹھیک ہوں گے, ٹیکس کلیکٹ ہوگا, چوری کم ہوگی. جب آپ کی ڈائریکٹ, دیکھیں 2 قسم کی ٹیکسیشن ہے. ایک ہے ٹیکسیشن جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ ہوتی ہے جو پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جو چیزیں مہنگی کر کے ٹیکس لیتے ہیں. دنیا کے اندر 60%, 50% ڈائریکٹ ٹیکسیشن پیسے والوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, یا 90% ٹیکس انڈائریکٹ عوام سے مہنگائی کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم اب ٹیکس ریٹ بڑا کر رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. یہ جو نوٹسز بھیج رہے ہیں, یہ پراپرٹیز پوچھ رہے ہیں, FBR کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے گھر ہیں, ٹیکس نہیں دے رہے, ان کو لے کے آ رہے ہیں ٹیکس پہ. جب آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں گے تو پھر عوام کو آپ کو ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا, پھر مہنگائی نہیں ہوگی. لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. آج تو 1.5 مہینے کے بعد تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن آپ چینج دیکھیں گے. 3 مہینے میں دیکھیں گے انشاءاللہ, 6 مہینے میں دیکھیں گے, سال میں دیکھیں گے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کی جو آپ کی کیبنٹ ہے یہ آلموسٹ پچھلی کیبنٹ کے قریب ہے, 40+ ہیں منسٹرز اور ایڈوائزرز ملا کے. فیڈرل کیبنٹ کی تو کہیں نہ کہیں کارکردگی نظر آتی ہے, شاید وہ ڈائریکٹ آپ کی ایکسیس میں ہیں یا آپ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. پنجاب میں سوائے چند وزراء کے باقی وزراء ابھی تک ان 40-50 جو دن گزر گئے ہیں کہیں نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی نظر سے وہ اوجھل ہیں, اور اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا کتنی دیر تک آپ گریس پیریڈ دیں گے؟ دیکھیں 90 دن 100 دن جو ہم نے اپنے اوپر دیے ہوئے ہیں, 100 دن کے اندر ہم جو عوام کے سامنے اپنا پریزنٹ کریں گے کہ 100 دن میں تحریک انصاف نے کیا کہا تھا اور کیا کیا. اس کے اندر یہ وہی 100 دن کا پلان پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہی 100 دن کا پلان پختونخوا میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو ہماری اپنے اوپر کیبنٹس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. 100 دن کے اندر پرفارمنسز دیکھیں گے وزیروں کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سے وزیر آگے چلیں گے اور کون سے وزیروں کو ہم چینج کریں گے. میں لاسٹ ہیلو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. ہم نے دیکھا کہ پرانے پرائم منسٹر پچھلے 5 سال میں اس طرح میڈیا نمائندوں کے سامنے نہیں بیٹھے تھے, نہ انہوں نے بریف کیا تھا. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ آپ نے شاہی جو پروٹوکول تھا اس کا خاتمہ کر دیا. آپ کے ساتھ گارڈ بھی نہیں ہے, کمپلین بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. پہلے کسی آنا ہوتا تو 2 گھنٹے روٹ ماری نہیں جاتا تھا. دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک قرض اتارو ملک اتارو اسکیم تھی جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چندہ مانگتے ہیں عمران خان صاحب, کیا ان کو کہیں گے کہ وہ پیسہ کتنا ہے, اس کو کوئی آڈٹ ہوا ہے آج تک, کوئی سامنے منتری آپ پہ آئی؟ دیکھو لاسٹ میری بات, میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں لوگوں سے 22 سال وعدہ کر رہا تھا کہ مجھے اللہ جب موقع دیا تو اللہ میں نے ان بڑے کرپٹ ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے. مجھے کہتے جی عمران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے. گالی کیا ہے؟
ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ گالی ہے. میں جو اندر دیکھ رہا ہوں, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جو میں نے ایف آئی اے, کیونکہ ایف آئی اے میرے نیچے ہے, آئی بی میرے نیچے ہے, ایف بی آر سے اب میں چیزیں نکال سکتا ہوں. جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے, میں اب کئی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں. جو میں دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شہباز شریف لگے ہوئے تھے, ان کی شکلوں پہ خوف نظر آ رہا تھا مجھے. ان کو خوف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ چل رہی ہیں چیزیں. اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا. جتنے مرضی کہیں جمہوریت خطرے میں ہے, اسمبلی میں شور مچائے, جو مرضی کر لے, یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی کو نہیں انشاءاللہ چھوڑوں گا, کیونکہ جنہوں نے اس قوم سے یہ کیا ہے, جنہوں نے 28,000 ارب روپے کا قرضہ وہ, اور یہ ملا کے گیس بجلی باقی قرضے ملا کے 30,000 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, جنہوں نے یہ قوم سے یہ کیا ہے. اور یہ جب شکلیں بنا کے معصوم مظلوم شکلیں بناتے ہیں, شکلیں بنا کے جی او ہو مجھے بڑی درد ہے, خادم اعلیٰ, یہ ہے خادم اعلیٰ, اصل یہ ہے خادم اعلیٰ, جو نہ فکر کرتا ہے, نہ پروٹوکول لیتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, لوگوں میں گھلتا ہے, غریب گھرانے کا, گھر میں بجلی نہیں ہے اس کے. یہ ہے خادم جو کہ عوام کی خدمت کریں گے. وہ بڑے بڑے جاتی 70 کروڑ روپے کی دوا عوام کے ٹیکس کے پیسے میں بنائیے وہاں. ان کے ذرا 65 کروڑ روپے کا صرف نواز شریف کا فورن ٹریول تھا. کیا کیا جناب 65 کروڑ روپے مجھے بتائیں آپ نے کیا چیز کی ہے؟ مجھے ساری جگہ سے دعوتیں ہیں, میں تو نہیں کہیں جاتا. میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں اپنے ملک, میرا مسئلہ ملک کے اندر ہے, میں باہر کدھر چکر مار رہا ہوں. ہاں کبھی ضرورت پڑے گی جاؤں گا, جب میں یہ سمجھوں گا کہ میرے باہر جانے سے میری قوم کو فائدہ ہوگا, کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, میں تب جاؤں گا. کوئی جا رہا ہے جی لنڈن میں چھٹیاں منا رہے ہیں, کوئی سارے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں, ملک کا برا حال کر کے چلے گئے ہیں. یہ جس طرح انہوں نے بے دردی سے پاکستان کو استعمال کیا ہے, بزنسز بنائی ہیں اپنی, ان کے ساتھ ان کے لوگ, مجھے ان کی بھی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. جتنی زیادہ جو شور مچاتے تھے, جب پتہ تھا کہ پیناما میں پکڑا گیا پرائم منسٹر, ان کو سروں کو ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ انہوں نے باہر, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے فلیٹس ہیں, اور بعد میں جا کے مکر گئے کیونکہ انہوں نے خود چوریاں کی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ساتھ ملوث تھے. اور اب مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور مچا رہے تھے نا بڑی زور زور سے شہباز شریف کے لیے, میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی دیر جیل سے باہر رہیں گے. زیادہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. کرپشن کے خلاف آپریشن پوری شدت سے جاری رہے گا. قوم کا پیسہ ہے, لوٹا ہوا پیسہ ہے, یہ واپس لائیں گے, ملک کے قرضے اتاریں گے, اور عوام کو 100 دن اور اس کے بعد 3 ماہ 6 ماہ میں واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہوگی. مہنگائی کی ایک لہر کے بعد بتدریج مہنگائی میں کمی بھی آئے گی. معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگی, اور مستقبل میں پاکستان کو نہ کسی ملک سے قرضہ لینے کی ضرورت ہوگی بلکہ معاشی استحکام کی وجہ سے خوشحالی کا دورہ ہوگا. عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وسائل موجود ہیں, ریسورسز موجود ہیں, انہیں مناسب طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور سابقہ حکومتیں اگر ایسا کرتیں تو اس وقت معیشت کا یہ حال نہ ہوتا. وزیر اعظم کا مزید اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قرضوں کا بوجھ پاکستان کی معیشت پر اس وقت شدید بڑھتا جا رہا ہے. 6,000 ارب روپے کا قرضہ 28,000 ارب روپے تک پہنچ گیا, اور اس بھاری قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں کچھ اپنے دوست ممالک سے ایسی سپورٹ کی آفر بھی ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے کچھ ایسے اکاؤنٹس بیلنس کر سکیں جس کے بعد معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر سکیں. لیکن اس کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. وہ لوگ جو بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں, بڑی جائیدادیں رکھتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے, ان سے ٹیکس لیا جائے گا, اور عوام کو اس کے بعد مزید فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ افراد جو پاکستان کے 90% عوام انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے نیٹ میں ہیں اور بڑی ان کو ہر چیز پر تقریباً ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, انہیں اس صورت سہولت دینا ممکن ہوگا جب ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے وہ افراد جو اپنی املاک پر, اپنی گاڑیوں پر ٹیکسز ادا نہیں کرتے, ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. اور اس کے لیے بڑی تعداد میں افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, اور ایف بی آر اس پر جامع طریقے سے کام کر رہا ہے.